मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन, बिलखुसूस मुरब्बी मुशफ़ी मोहसिनी उस्ताज़ी वालिदी हज़रत क़िबला वालिद ग्रामी मद्दज़िल्लाहुल आली और बिलखुसूस मेज़बान महफ़िल हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मोहतरम, हमारे मुशफ़िक़ जनाब मोहतरम मोहम्मद शौकत साहिब, जो हर साल की तरह इस साल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफ़िल का इनेकाद किए हुए हैं। और यकीनन जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। और आपने कभी देखा हो कि जिसको मिलाद मनाने की चस लग जाती है ना, फिर कभी जाती नहीं है, जिसको लग जाए। मगर ना आपने सालों से लोग देखे हैं कभी घर में महफिल नहीं करवाई, हालात ही नहीं ठीक, हालात ही ठीक ही नहीं। जब भी पूछो वो रोना ही है कि भाई ऐतकी करवावांदे ते ऐतकी करवावांदे ऐतकी करवावांदे। और जिसको महफिल मिलाद का चस लग जाए ना एक दफा, फिर वो मुझे बता रहे हैं कि 8 साल हो गए हैं लगातार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक जिंदगी है ये जारी रहेगी इंशाअल्लाह, हुजूर का जिक्र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये देखे ना कितने कठिन दिन गुजरे हैं इस साल के अंदर, ये कोरोना वायरस के नाम से या दीगर वबाएं या दीगर मुआशी हालात क्या थे, लेकिन जिन्होंने हुजूर का मिलाद मनाया है उन्होंने और ज्यादा गज वज के मनाया है। और ये जिक्र बढ़ता रहेगा, ये कभी कम हो सकता नहीं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे रब का वादा है वक्त गुजरता चला जाएगा, मेरे हबीब का जिक्र बढ़ता चला जाएगा। ये मेरा मुशाहदा है, यकीनन आपका भी मुशाहदा होगा कि पिछले साल जितना मिलाद मनाया गया था इस साल उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हुजूर का मिलाद मनाया गया है। और ये फ्रांस के ओबाश, ये बदमाश ये सोच रहे थे कि ऐन रबीउल अव्वल में खाके शाया करेंगे तो इन लोगों से हम जो है वो मोहब्बत रसूल छीन लेंगे, लेकिन दीवानों ने इस रबीउल अव्वल में मोहब्बतों का इजहार करके बता दिया है कि जब तक रगों में खून दौड़ रहा है हुजूर के जिक्र की महफिलें जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, हमारी सांसें चलती रहेंगी, हुजूर का जिक्र भी जारी रहेगा। जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे केड़ा जमे है उसनु बंद करे, इस जिक्र दा हाफिज आप खुदा। पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा। और इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना मजेदार। अनवर मसूद साहब कहते हैं उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। तवज्जो मेरी तरफ करें, उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। मेरा तो मुंह मीठा है इसलिए मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ, यकीनन आपके कान मीठे हो गए होंगे कि हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। और ये भी हो सकता है आप घर में जाएं यहाँ से तो घर वाले पूछे आज मीठे मीठे क्यों है, तो गज वज के बताना हुजूर का जिक्र सुन के आ रहे हैं। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, और उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा हो जाए। तो ये तो सिलसिला इस तरह का है, जिसको ये मिठास लग जाए, जिसको ये चस लग जाए, फिर खत्म हो सकती नहीं। अल्लाह ताला इस घर में करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और जिस वेड़े में हुजूर का मिलाद होता है उस वेड़े में हुजूर अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मोहतरम जनाब मोहतरम शौकत अली साहब को बड़े वेड़े वाला घर अता फरमाए, ताकि ये और बड़ी महफिल मिलाद करवाया करें। अल्लाह ताला इनको बड़े वेड़े वाला घर अता फरमाए। दोस्तान ज़ी वक़ार, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को नूर बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? तो जो मेरी तरफ करें, अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहता है मैंने नूर भेजा। अब आया हजरत आमिना की गोद में। हजरत आमिना कहती हैं कि जब हुजूर मेरे गोद में आए तो मैंने इस नूर की चमक की वजह से मुल्क शाम के महल्लात को भी देख लिया। हजरत आमिना की गोद में आए ना हुजूर, तो वो भी कहते हैं कि मेरे गोद में नूर आया। हजरत हलीमा सादिया के पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अरसे के लिए दूध पीने के लिए गए। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे वेड़े के अंदर तो नूर खिला करता था, यहाँ नूर पलता था, यहाँ मेरी गोद में नूर लेटा करता था। और वो वाकया बड़ा मशहूर है कि दाइयों ने पूछा था
کہ تو اپنے گھر میں دیا کیوں نہیں جلاتی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ یہ نور ہی ایسا ہے کہ دیا جلانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اچھا پھر حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی تو میری سوئی گم ہو گئی، میں سوئی تلاش کر رہی تھی، حضور کمرے میں تشریف لائے، حضور مسکرائے، میں عائشہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور سوئی گم ہو گئی ہے وہ تلاش کر رہی ہوں۔ حضور مسکرا دیے، حضور کے دندان سے ایسی چمک نکلی کہ میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے اپنی گمی ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی۔ آگے چلیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحاب میں تشریف فرما ہوا کرتے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جنگ میں بھی اور نماز میں بھی۔ مسجد نبوی میں بھی صحابہ حضور کے ساتھ ہیں اور میدان بدر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں حضور کے ساتھ ہیں۔ کتنی شان والے ہیں صحابہ، چلیں تو حضور کے ساتھ، سبحان اللہ، بولے نہیں آپ سارے سبحان اللہ، چلیں تو حضور کے ساتھ۔ یا اللہ جو صحابہ کے اس محبت والے انداز پہ سبحان اللہ کہے، قیامت کے دن حضور کے ساتھ چلنا نصیب فرما دے۔ صحابہ چلے بھی حضور کے ساتھ، نماز بھی حضور کے ساتھ، جنگ میں حصہ لیا تو وہ بھی حضور کے ساتھ، اور کیا کیا رہے ہیں؟ حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں ان الرسول لنور، یہ اللہ کا نبی نور ہے، یہ اللہ کا نبی۔ اور جب حضور مکے سے مدینے میں آئے نا تو وہ لوگ کہتے ہیں، سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، حضور پیغام ہدایت لے کے آئے تو نور مانوی تو تھا ہی، لیکن ہم نے مدینے کی کچی دیواروں کو نور کے ساتھ چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ اب توجہ کرنا میری بات پہ، اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا، حضرت آمینہ کہتی ہیں میری گود میں نور آیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری ویڑے میں اور میری گود میں نور پلتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں نور رہتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے آگے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نور ہمارے آگے پیچھے چلا کرتا تھا، اور مدینے والے کہتے ہیں کہ مکے سے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے بلکہ نور آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ آج اگر کوئی کہے کہ رسول نور نہیں ہے تو ہم اس کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ بولو کس کی مانیں گے؟ ہم اللہ کی مانیں گے، نبی کی ماں کی مانیں گے، نبی کی زوجہ مکرمہ کی مانیں گے، نبی کے صحابہ کی مانیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ ایسا نور تھا کہ جس سے ساری کائنات منور ہو گئی، ساری کائنات میں اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں شاہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو بھیجا تو ایسا تارا اور ایسا چمکتا ہوا نور اور ایسی آیات چمکتی ہوئی دے کے بھیجا کہ آپ نے لوگوں کے سینوں کو پاک فرما دیا، پاک فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو انسانیت کا لبادہ پہنوایا اور کہا کہ تم بڑی اشرف چیز ہو، تم کہاں پہ مر مٹ رہے ہو، کن بتوں کے آگے اپنے ماتھے ٹیک رہے ہو، آؤ اس رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ جو تمہارا بھی پالنے والا ہے میرا بھی پالنے والا ہے۔ محسن انسانیت، کیا بولے؟ محسن انسانیت۔ اچھا یہاں ایک بات تو مجھے بتائیں، رکے ذرا، میں کہوں محفل میلاد مصطفیٰ ہے ربیع الاول کے مہینے میں تو یہ بدعت ہے، اور اگر آپ محسن انسانیت کانفرنس کے نام سے پروگرام رکھ لیں تو یہ بدعت نہیں؟ بولیں، اور یہ بھی تو میلاد کی محفل ہے نا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں حضور آئے، انسانیت کو انسان بننا حضور نے سکھایا ہے، وگرنہ یہ تو درندوں جیسی زندگی گزار رہا تھا، اس کو اگر انسان بننا سکھایا ہے محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے نور سے یہ کائنات مہکی اور حضور علیہ السلام کے اجالوں سے یہ سب کچھ منور ہوا، وگرنہ کائنات میں تاریکی تھی، کائنات میں ظلمت تھی۔ رب فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنے نبی کو بھیجا تو میرے نبی نے انسان کو ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا، جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے میرے نبی نے ایسا پاک کر دیا کہ رب فرماتا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ جو انسان بت کے آگے جھکا ایسا پاک کیا کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیا۔ بتاؤ پھر انسان کے اوپر میرے محبوب کا احسان ہے کہ نہیں؟ اور اگر آج انسان احسان فراموش ہو جائے
اور یاد رکھیں احسان فراموش انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی اعلیٰ ظرف نہیں کہلواتا، کم ظرف کمینہ ترین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو احسان فراموشی کرتا ہے۔ ہم کیسے حضور کا ذکر نہ کریں، ہم کیسے چراغاں نہ کریں، ہم کیسے روشنیاں نہ بکھیریں، ہم کیسے کائنات کو نعرے لگا کے نہ بتائیں کہ حضور آئے ہیں، حضور آئے ہیں۔ وہ تو ننھی جو بچیاں تھی مدینے کی وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو حضور کیسا نور تھے؟ حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام جیسا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر دیکھ کیسے سکتے ہو؟ دوستان ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ السلام کے نور سے امت مسلمہ نے خیرات پائی، ساری کائنات کو نور ملا تو اسی در سے۔ لیکن جب اس در کی گدائی، اس در کی غلامی کا محض دعویٰ کیا، محض دعویٰ، اور عمل سے پیچھے ہو گئے تو پھر مسلمانوں کی عزت قائم نہیں رہی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف دعوے پہ ہم آ گئے۔ میں آپ کو کہوں جی ایسے ہاتھ اٹھا لو اور ایسے جھوم جاؤ، ایسے ہاتھوں کو ایسے کر لو، آپ کو جنت مل گئی، آپ تو جنتی ہو گئے ہیں۔ میں کہہ دوں جو جنتی ہونا چاہتا ہے ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ ہلا دے، جھوم دے، سبحان اللہ کہہ دے، جنتی ہو گیا۔ جنت اتنی سستی چیز ہے، بولیں جنت اتنی سستی ہے؟ ایسے ہاتھ اٹھاؤ، ایسے لہراؤ، ایسے سبحان اللہ کہو، جنت مل گئی۔ جنت اتنی سستی چیز ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو تو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، بیٹھے بیٹھے تم کہو گے کہ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تم یہ سوچتے ہو؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ ان لوگوں کا حال دیکھو کہ ہم نے ان کی طرف نبی بھیجا اور مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، اور جو ہے وہ ان کے سامنے گڑھے کھودے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے لوگوں نے۔ اور میں آج یہ لفظ کہوں تو اپنے دل کے کانوں سے سننا مسلمانوں، ابو جہل اپنے سارے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے رسول اللہ کے دروازے پہ رکھ کے جاتا تھا۔ یہ سب کچھ حضور نے برداشت کیا، پھر بدر کا مارکا، پھر احد کا مارکا، پھر خندق کا میدان، اور پھر تبوک کا مرحلہ، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو زلزلے میں ڈالا، ہم نے ان کو آزمایا، مشقتیں دیں، یہاں تک کہ نبی بھی پکار اٹھا کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے کہا الا ان نصر اللہ قریب۔ تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب دیکھو رب اپنے حصے کا کام کیسے کرتا ہے۔ پھر مدد آئی کہ نہیں آئی؟ بدر میں جب مسلمان کھڑے ہو گئے آ کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں نے 1000 فرشتہ بھیجا، پھر فرمایا 3000 بھیجا، پھر فرمایا 5000 بھیجا۔ ایمان سے بتانا، اگر رب تعالیٰ بدر میں فرشتوں کو نازل نہ کرتا تو فرشتوں کو نازل نہ کر کے بھی مسلمانوں کو فتح دے سکتا تھا یا نہیں؟ اس بات پہ قادر تھا کہ نہیں؟ پھر فرشتے کیوں نازل کیے؟ فرمایا کہ 1000 فرشتہ بھیجا، 3000 بھیجے، 5000 بھیجے، اور کتار در کتار بھیجے، اور جنگی حکمت عملی کے مطابق بھیجے۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ فرماتا ہے ہم سے مدد مانگی گئی تھی، ہم نے ان کی مدد، ان کی نصرت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ جو لوگ اتنے پس چکے ہیں، جب ان کے سامنے فرشتوں کا نزول ہوگا تو یہ خوش ہو جائیں گے اور ہماری مدد پہ راضی ہو جائیں گے، ہماری مدد پہ راضی۔ لیکن ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میرا نوجوان آج کا یہ سوشل میڈیا کے علاوہ اس کو کام ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے جی نماز پڑھی ہے، بس 5 منٹ میں نماز پڑھ کے چلا گیا ہے، اور وہ بھی کس حالت میں پڑھی ہے میں نہیں بتاتا، 5 منٹ میں نماز پڑھ کے چلا گیا اور کہتا ہے جنت میری ہے۔ وہ جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے، جنت کے لیے کچھ اعمال کرنا پڑیں گے۔ میلاد کی محفلیں سجانے والوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت سے نور نہ لیا تو یہ زندگی کسی کام کی، کسی کھاتے کی نہیں ہے، کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ جو ذکر رسول تم کرتے ہو اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تو میری سنتوں کو قتل کیا کرتا تھا، تو میری سنتوں کو پس پشت ڈال کے تجھے تو گیم کھیلنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں تھا، اور تم نے تو میرے تمام احکامات کو پس پشت ڈالا تھا اور پھر جنت کی امید کی تھی۔ علماء کہتے ہیں، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں، علماء کہتے ہیں خوف اور امید
ان دو چیزوں کی جو درمیانی کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ جہنم کا تذکرہ نہ کیا کریں, آپ ہمیں جنت کی باتیں سنایا کریں, ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ کہ یہ قرآن میں جو رب تعالیٰ جہنم کے تذکرے کر رہا ہے یہ کس لیے کر رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں بشیر بھی ہوں, میں نذیر بھی ہوں, بشارت دینے والا بھی ہوں اور ڈرانے والا بھی. تو حضور کس لیے جہنم کی باتیں بتا رہے ہیں؟ کیا فلسفہ گڑا ہوا ہے؟ خوف اور امید, یہ یاد رکھنا ان دو راستوں کے جو درمیان ہے نا اس کا نام کمال ایمان ہے. اگر امید بڑھ گئی, اگر جنت کا رٹا لگایا, امید بڑھ گئی اور خوف کم ہو گیا, تو رب نے تو جگہ جگہ پہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. قرآن اٹھاؤ, بھرا ہوا ہے قرآن اس جملے سے, واتقوا اللہ. امید اتنی بڑھ گئی کہ خوف ختم ہو گیا, اور اگر جو ہے وہ خوف اتنا بڑھ گیا اور نو امیدی آ گئی تو پھر اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. نہ امید کو چھوڑنا ہے نہ خوف کو. ان دونوں کے جو درمیان والا رستہ ہے وہ اصل ایمان ہے. جنت کی ہمیں امید ہے لیکن ڈر بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو ایک چڑیا کبھی اس شاخ پہ جائے کبھی اس شاخ پہ. حضرت صدیق اکبر کے خوف کی حالت یہ ہے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مقام ہے. لیکن کہتے ہیں کہ چڑیا تو کتنی موج میں ہے, کبھی اس شاخ پہ جاتی ہے کبھی اس شاخ پہ جاتی ہے, پکڑے تو ہم گئے ہیں نا, پکڑے تو ہم گئے. خوف کی یہ حالت ہے. لیکن دوستو حضور کا میلاد منانے والوں, اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو قیامت میں حضور کو جواب کیا دیں گے؟ میلاد والے نبی کا پہلا پیغام سن لو. حضور علیہ السلام نے ساری زندگی خودداری کا درس دیا ہے. کس چیز کا؟ بولو کس چیز کا؟ زور سے بولو کس چیز کا؟ خودداری کا درس دیا ہے حضور نے. کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اقبال نے کہا تھا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سننا اور دل میں ان کو جگہ دینا. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے میں آئے تو غزوہ خندق تک 5 سال تک ہم نے کبھی رج کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں, کبھی رج کے کھجوریں بھی. 1.5 سال کے بعد تو بدر کا مارکا لڑا, پھر 2.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد احد کا مارکا لڑا, پھر 5ویں سال میں سارے کے سارے کافر اکٹھے ہو کے 25,000 کا لشکر لے کے 5,000 کے مقابلے میں غزوہ خندق میں مدینے کے اوپر چڑھائی کر دی. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں ہم نے تو رج کے کبھی کھجوریں بھی نہیں کھائیں. آج کا مسلمان 4 وقت کھانا کھا کے پھر رسول اللہ سے وفا نہ کرے تو بتاؤ قیامت میں حضور کیسے اس کو پہچانیں گے, کیسے پہچانیں گے؟ خودداری کا درس. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, کبھی کسی کے آگے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کی محفل لگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو سعید خدری میرے ساتھ ایک چیز کا وعدہ کرو, میں بھی تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. کس چیز کا وعدہ؟ حضور نے علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ ایک چیز کا وعدہ کرو, میں جنت کا وعدہ کروں تمہارے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وعدہ نہ کریں, میں وعدہ کرتا ہوں جو فرمائیں گے میں پورا کروں گا. یہ صحابہ کی شان تھی نا, ان کا عمل تھا. حضور آپ وعدہ نہ کریں, آپ سے وعدہ نہیں لیتا, آپ فرمائیں میں عمل کرنے کو تیار ہوں. حضور نے فرمایا ابو سعید خدری کبھی زندگی میں کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, غریبی میں زندگی گزار لینا, غریبی میں. اور اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو جو نصیحت کی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ باپ جو بیٹے کو وصیت کرتا ہے اس میں خلوص بڑا ہوتا ہے, اس میں جو اخلاص کی دولت ہوتی ہے وہ کہیں اور سے آپ کو مل سکتی نہیں. اقبال نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی, اقبال کو جب نظر آیا نا کہ میرا بیٹا دنیا داری میں اس کی گمن گیری میں پھنسنے لگا ہے, اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, اور تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یار ماں کے لوگ لاکھوں روپیہ کما لے تو کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے 2 وقت کی صرف روٹی کھائی ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. کمال تو یہ ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. میرا نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے رسول اللہ کی سیرت
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے جو ہے وہ خضر راہ ہے. آپ اس کو اپنائیں اپنے اندر خودداری. اب نوجوانوں کو خیال کیا ہے؟ ہر نوجوان کا خیال یہ ہے کہ بس کبھی ویزا لگ جائے نا پیرس کا, امریکہ کا ویزا لگ جائے کبھی. میں جمعہ پڑھانے گجرات میں گیا, مسجد میں داخل ہوا تو ایک نوجوان مجھے ملا, کہنے لگا کہ حضرت صاحب میں نا 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اسپین میں ہوتا ہوں. 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں, مجھے مسلسل خواب آ رہا ہے. میں کہا جناب تسی صرف راتی سپین نہیں ہوندے, تسی دیہاڑی بھی سپین ہی ہوندے ہو. جو بندہ دن کو سوچتا ہے رات کو وہی دیکھتا ہے نا. یہ بھی خواب بھی ایک قسم ہے. آپ دن میں جو خیال کریں گے رات کو خواب میں وہی دیکھیں گے. بھئی سپین جب سارا دن بندہ کہتا ہے جی وہ برطانیہ والی پھوپھی اگر مہربان ہوگی تو کیا بات ہے, میرا ویزا تو لگ گیا نا. وہ کسی کے بل بوتے پہ کیوں چلنا سیکھتا ہے؟ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اور اقبال کہتا ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کسی کے دروازے پہ پڑھ کے مکھن والی روٹی کھانے کا بھی وہ مزہ نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے کما, ان ہاتھوں سے محنت کر, اور ان ہاتھوں سے بیٹھ کے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا لے. میرے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ, ہاتھ کے اوپر چنڈیاں پڑی ہوئی. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور نے فرمایا ذرا ہاتھ تو آگے بڑھاؤ. وہ چنڈیوں والا ہاتھ حضور کے سامنے کیا, حضور نے اپنے لبہائے قدس سے ان چنڈیوں والے ہاتھوں کو بوسا دیا, اور حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, میں بھی اللہ کا حبیب ہوں, اور جو محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ, علماء اہل سنت. کیوں کسی کے بل بوتے پہ جینا سیکھتے ہیں؟ کیوں ذہن بنا لیتے ہیں کہ مجھے کوئی دے گا تو میں کھاؤں گا؟ میرا ایک ساتھی ہے گجرات میں, تو میں نے اس کو پوچھا ایک دن کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ مجھے کہتا ہے میرے 2 بھرا باہر ہوں. جی کیا کہتا ہے؟ اور میں کہتا تسی کی کر دیو, کہتا ہے میرے 2 بھرا باہر ہوں. تو کیا کرتا ہے؟ وہ تو باہر ہوتے ہیں, وہ تو کام کاج کر رہے ہیں, وہ تو کما کے بھیج رہے ہیں نا تجھے, لیکن ادھر درخت تھوڑی لگے ہوئے ہیں پیسوں کے. تو یہاں پہ سب کچھ اللے تللے کر رہے ہیں اور تیرے شوق پورے نہیں ہو رہے کسی کے پیسے پہ. خود کما, خود کھا اور خود محنت کر, خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا. یہ خودداری کا درس میرے نبی پاک نے دیا ہے. حضرت حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا حضرت میں نے آج کے بعد کام کوئی نہیں کرنا, مجھے بات کی سمجھ آ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کیسے سمجھ آ گئی ہے, کیا سمجھ آیا تجھے؟ اس نے کہا جی میں جنگل میں گیا تھا, اور جنگل میں نے ایک لومڑی کو دیکھا, اپاہج تھی, چاروں 2 ہاتھ بھی نہیں تھے, 2 پیر بھی نہیں تھے, بالکل اپاہج. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہے. بھئی رزق کا وعدہ تو رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے نا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. 12ویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین کے اوپر جو رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا ہے نا, اس کا رزق بھی میرے ذمہ کرم پہ ہے. میرے ذمہ رزق کے پیچھے لوگ ایسے بھاگتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں, اپنے آپ کا بھی خیال نہیں کرتے. میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کتنے دن کام کرتے ہو, تو کہتا پورا ہفتہ کام کرنے. میں جمعے کو چھٹی نہیں کرتے, کہتا نہیں کرتے. تو میں نے یقین جانے میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ آپ جمعے کو چھٹی کیا کریں, اپنا حق بھی ادا کیا کریں, اپنے اہل و عیال کا حق بھی ادا کیا کریں. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو. 18 گھنٹے کام کرنے والا بندہ بھی نا اتنے ہی پیسے کماتا ہے جتنا 12 گھنٹے کرنے والا کماتا ہے. یہ رزق رب نے لکھا ہوا ہے, اتنا ہی ملے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ روزانہ کرو, روٹین کے ساتھ کرو, لیکن اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈال لو کہ سب کچھ بس کام ہی کام ہے, کام اور بس کام, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بھائی رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالو, مخلوق خدا کے لیے بھی وقت نکالو, اہل و عیال کے لیے بھی وقت نکالو. تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہے. کہتا میں ذرا چھپ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا, اس نے ایک ہرن کا شکار کیا ہوا تھا. اس نے نا ہرن کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس سے جو کچھ لینا تھا, جو کچھ کھانا تھا کھا لیا, اور اس کے قریب کر کے وہ ہرن کو چھوڑ کے اپنا کام ختم کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لومڑی اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس ہرن کے پاس لے آئی, اور جو اسے بھوک لگی ہوئی تھی اس نے بھی کھا لیا. میں نے کہا واہ مولا, تو لومڑی کو بیٹھے بٹھائے رزق دیتا ہے, تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں بھی حق ہوں میں لگا رہوں گا, میں بھی خانقاہ بنا لوں, میں بھی آج آستانہ, وہی آج سادے لفظوں میں بات کر دوں تو میں بھی آستانہ بنا لاں جی, میں بھی پیر بن جاؤں, جسے کوئی کام نہیں وہ پیر بن جائے. کیا خیال ہے؟
کوئی کام نہیں نہ آتا, کوئی ہنر آتا ہی نہیں, تو وہ پیر بن جائے. بس بڑے لوگ ہیں نذرانہ دینے والے, وہ کہتا ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی, رزق تو رب دے رہا ہے, بس ہو کروں گا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یار 2 چیزیں دیکھی ہیں تو نے, کریکٹر 2 دیکھے ہیں, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنا لیا ہے لیکن شیر بننے کا پروگرام کیوں نہیں بنایا؟ لومڑی بن کے خود کھا رہا ہے کسی کا چھوڑا ہوا. یاد رکھنا نوجوانوں, اقبال کے شاہین کی بات تو سنتے ہی ہیں نا آپ جی, اقبال کے شاہین کی بات سنتے ہیں. اقبال کا شاہین کون ہے؟ اقبال کا شاہین وہ ہے کہ جو مردہ چیز کو نہیں کھاتا, جو کسی کی شکار کردہ پڑی ہوئی ہے وہ نہیں کھاتا. جو شاہین ہوتا ہے وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے, اور جو ہے وہ ہوا میں اپنے شکار کو خود شکار کرتا ہے اور پھر اسے آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے, اگرچہ تھوڑا کھا لے, لیکن کسی کا شکار کیا ہوا شاہین کھاتا نہیں ہے. خود کے اندر خود ہی پیدا کرو, خود ہی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. تھوڑا کھا تھوڑا, لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو, یہ بھی ہاتھ پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے نا, جو میں نے بات کی کسی سے امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے یہ دے دے گا, وہ مجھے یہ دے دے گا, وہ مجھے. آج کل نا نوجوانوں عادت پئی ہے پارٹی پان دی جی, کسی کو آندے نے مفتا لانا ہے, ہفتے تو آر نکلن باہر دے مفتا لان نکل دیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہے خود کما کے کھاؤ. جو اپنے کما کے کھانے میں مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول لے, ہاتھ پھیلانے کا ارادہ کر لے, سوال کرنا شروع کر دے, پھر قیامت تک اس کی زندگی کے آخری لمحوں تک اس کی غربت کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتی. اور یہ مال سے, یہ پیسے سے بندہ امیر غریب نہیں ہوتا. غربت اور امیری جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے, غنا جو ہوتا ہے یہ دل کا ہوتا ہے. وہ شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا نا کہ بزرگی بعقل است نہ سال, اور سخاوت بدل است نہ مال. وہ کہتے ہیں بندہ بزرگ عمر سے نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو 60 سال کے دیکھے ہیں لیکن عجیب قسم کی حرکت کرتے ہیں, عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کہتے ہیں سالوں کے بڑھنے سے بندہ بزرگ نہیں ہوتا, بندہ بزرگ ہوتا ہے عقل مندی کے ساتھ. جب عقل آئے تو پھر وہ بزرگ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں بندہ مالدار اور سخی دولت سے نہیں ہوتا, بلکہ جس کو رب دل کی غنا عطا فرما دے, سخی تو وہ ہوتا ہے نا, سخی تو وہ ہوتا ہے. وہ میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے, تے سخیاں کولے مال نہیں ہوندے. مالا والے سخی, اور جو اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے, سانپ بن کے بیٹھا ہوا, وہ سخی کیسے ہے؟ مالا والے سخی نہیں ہوندے, تے سخیاں کولے مال نہیں ہوندے, تے سخی بندے دو ہی جہانی کدے بھی کنگال نہیں ہوندے. یہ جو دل کی سخاوت ہوتی ہے, اس دل کی سخاوت کو اپنے دامن میں جگہ دیں, اور ہاتھ پھیلانے کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیں. جب آپ ہاتھ پھیلانے کا دروازہ بند کر دیں, کسی سے سوال کرنے کا, اور سوال کرنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ یہ سڑک کے اوپر فقیر پھر رہا ہے, اللہ کے لیے دے دو, اللہ کے لیے دے دو, اللہ کے لیے دے دو, وہ بھی سوال کرنے والا ہے. لیکن کسی سے ذہن میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یار آج روٹی فلانے بندے کو جا کے کھانی, تو یہ بھی تو سوال کا ایک دروازہ ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو خود ہی کے سانچے میں ڈالو, اور اگر خود ہی میں اپنے آپ کے سانچے میں. اور اقبال نے کیا خوب کہا, اقبال نے کہا سب کچھ تو تیرے اندر ہے, تو باہر کیا تلاش کر رہا ہے؟ خود کو تلاش کر, اور جس نے خود کو تلاش کر لیا اس نے خدا کو تلاش کر لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. صوفیاء کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا اس نے خدا کو ڈھونڈ لیا. اور اقبال کہتا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. جوانوں, شیروں کا حسن دیکھنا اور اپنے سینے میں جگہ دینا. کہتا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو, بحر تو, کشتی بھی تو, ساحل بھی تو, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, راہ رو بھی تو, راہ بر بھی تو, منزل بھی تو. سب کچھ تو تیرے اندر پڑا ہوا ہے, باہر کیا ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ بلے شاہ اڑدیاں پھاڑنا ہے, جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں کدی پھڑیا ہی نہیں. یہ خود ہی کو تو تلاش کر لے, خود ہی کو تو تلاش کر لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام میں نے آپ تک پہنچایا, اور وہ یہ ہے کہ اپنی خودی کو کبھی بھی بیچنا نہیں, اپنے آپ کو قائم رکھیں, اپنے نظریے پہ قائم رکھیں. کیسے آپ کو بندہ چاولوں کی پلیٹ کے اوپر ولگلا کے لے جاتا ہے, کیسے آپ لنگر کے بلبوتے پہ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں, چلو یار فلانی جگہ فلان گھر سونوں نے, اور کیسے تم چاول کھا لیتے ہو جا کے, اپنے گھر میں کھجور کھا سوکھی ہوئی, لیکن نظریات کا خیال کر,
اپنے آپ کو پکا کر، اپنے آپ کو پختہ کر۔ میرے رسول اللہ کے صحابہ ایمان کے بڑے ہی پکے ہیں، حضور کے صحابہ ایمان کے بڑے ہی پکے ہیں۔ پہلا پیغام میں نے یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کے اندر خود ہی پیدا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ وعدہ کرو، ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف دل میں وعدہ کر لو کہ آج کے بعد کسی کی طرف سے امید بھی نہیں رکھنی، امید بھی اسی سے رکھنی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے عطا کرنے والا ہے، امید بھی اسی سے ہے، کسی سے امید بھی نہیں رکھنی انشاءاللہ۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں انشاءاللہ تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں۔ دوسری بات، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا پیغام وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بڑا ہی پیار کیا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے بڑا ہی، بول دے نہیں سارے، حضور نے اپنے صحابہ سے بڑا ہی پیار کیا ہے۔ ایمان والوں، مسلمانوں، سنیوں، رسول اللہ کے صحابہ سے گج وج کے محبت کیا کرو، حضور کے صحابہ کے نام کے نعرے لگایا کرو، حضور کے صحابہ کے نام کے نعرے ڈنکے بجایا کرو۔ کیسا پیار کرتے ہیں حضور، کیسا پیار کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال حبشی چل رہے ہیں تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ کتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ کہہ دیتے ہیں نا کبھی کبھی نوجوان بھی، بچے بھی کہہ دیتے ہیں او تو کالیا، تو فلانے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ بھئی رنگ تو رب نے بنایا ہے، رنگ تک کا تانا تو کسی کو کیوں دے رہے ہو؟ جو چیز رب نے بنائی ہے اس کے بنانے میں عیب نکال رہے ہو۔ تو کسی صحابی نے حضرت بلال حبشی سے کہہ دیا تو کالی ماں کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت بلال حبشی کا دل ٹوٹا، روتے ہوئے، آنسو پونچھتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ صحابہ کا وتیرہ یہ تھا جب بھی دنیا کا یا دین کا کوئی بھی مسئلہ بنا حضور کی بارگاہ میں آئے، جب بھی کوئی مسئلہ بنا کہاں آئے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ میں آگئے آنسو پونچھتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دل ٹوٹ گیا، آج ایک صحابی نے سر راہ مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا۔ تو حضور جلال میں آ گئے۔ ویسے حضور جلال میں نہیں آتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ حضور جیسا مسکراتے تھے کائنات میں کوئی ایسا دیکھا، اور حضور جتنی میٹھی اور جتنی پیاری بات کرتے تھے اتنی میٹھی اور پیاری بات کرنے والا کبھی دیکھا نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ان کی میٹھی باتوں پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کاک سواد نہیں مشری اندر، اساں سب کھڑنا چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور تو گفتگو اتنی میٹھی کرتے ہیں، لیکن آج بلال حبشی نے رو کے حضور کی بارگاہ میں کہا حضور مجھے کسی نے کالی ماں کا بیٹا کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سرخ پڑ گیا، حضور کو جلال آ گیا۔ فرمایا کس نے کہا ہے میرے بلال کو کالی ماں کا بیٹا؟ حاضر کیا گیا، صحابی تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اماں جی کا دودھ پیا ہے جن کا نام ام ایمن ہے، وہ حضور کی رضائی ماں ہے، ان کا رنگ بھی کالا تھا۔ رسول اللہ نے اس نسبت سے کہا کہ تو نے میرے بلال کو کالی ماں کا بیٹا کہا، میں نے بھی کالے رنگ والی ایک اور خاتون کا دودھ پیا ہے، ہمت ہے تو اپنے نبی کو کہہ کالی ماں کا بیٹا، کہہ اپنے نبی کو۔ صحابی تھر تھر کانپنے لگے اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا جرأت اور مجال ہے کہ میں آپ کے بارے میں یہ جملے کہہ سکوں۔ اور پھر اپنا سر رکھ دیا حضرت بلال حبشی کے قدموں میں۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ تھا۔ کہا بلال حبشی مجھے معاف کر دو، مجھے پتا ہے اگر حضور ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو گیا، اور اگر حضور کی رضا مل گئی تو رب کی رضا مل گئی۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی تھی، لیکن میں نے جب جلال مصطفی دیکھا نا تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اس صحابی پہ کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر آئے، تو میں نے کہا میں نے رب کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ صحابہ کے ساتھ یہ محبت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ۔ اور سنیو آپ کو مبارک ہے، آپ کو مبارک ہے، آپ صحابہ کے سے بھی ادب کرنے والے ہو اور اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت عقیدہ کائنات میں کہیں آپ کو مل سکتا نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ دو چیزیں آپ کے سینے میں موجود ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ تو عشق ہے نا، حضور کے ساتھ تو پیار ہے نا، وہ تو داستان کبھی ختم ہو سکتی۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن گلی کے ذرات کا تعلق حضور سے ہے ان ذروں پر بھی ہماری جان قربان ہے۔ اور صدیق اکبر تو ہے ہی بڑی اعلیٰ شان کے مالک، حضرت فاروق اعظم تو ہیں ہی بڑے اعلیٰ، حضرت عثمان غنی تو ہیں ہی بڑے شان والے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن گلی کے ذرات نے رسول اللہ کے نالین کو چوما ان ذرات کے اوپر ہماری جان قربان ہے، ہماری آبرو قربان ہے، ہماری عزت قربان ہے۔
بتاؤ جو سنی حضور کے نالین کے ساتھ لگے ہوئے ذروں کا اتنا ادب کرے وہ حضور کے صحابہ کا کتنا ادب کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. اور کیوں نہ کریں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں, مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. آپ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی, انتہا درجے کی. اگر کسی نے ایک جملہ بھی کسی صحابی کے بارے میں کہا تو حضور کو ناگوار گزرا. ایک صحابی تھے رسول اللہ کے, توجہ سے سننا ذرا, ایک صحابی تھے حضور کے, آ کے عرض کرنے لگے طہرنی یا رسول اللہ, حضور مجھے پاک کر دیں, حضور مجھے پاک کر دیں. بچے خاموش ہو جائیں بھائی, توجہ کریں بات پہ. عرض کرنے لگے طہرنی یا رسول اللہ, حضور مجھے پاک کر دیں. حضور نے فرمایا کس چیز سے پاک کر دوں؟ تو انہوں نے کہا حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. دیکھیں میں اور آپ یا ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر آگے سے اکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں تیرے نہیں پتا میرے فلاں ڈی ایس پی نہ لینے تعلق نے, او میرے ہاتھی بڑے پیندے نے جی, میرے ہاتھی بڑے. تو نے جرم کیوں کیا ہے, تیرے ہاتھ پیندے نے ہیں, جرم کیوں کیا تو نے؟ اسلام نے جرم کی اجازت ہے. کیسے تھے صحابی, گناہ کر بیٹھے اندھیرے میں, گناہ کر بیٹھے تنہائی میں, کسی کو خبر بھی نہیں, لیکن اپنا ضمیر, انسان کے اندر ضمیر بھی تو ہوتا ہے نا. جس انسان کا ضمیر مر جائے نا پھر وہ سفارشیں ڈھونڈنے نکلتا ہے کہ مجھے فلاں بندے کی سفارش مل جائے تو میں چھوٹ جاؤں. بندے اندر نے کار دے قتل ویلا دے جی, کیسے کہہ لیتے ہیں لوگ, بندہ مروا دیا ہے قتل کروا دے, او کار دے قتل ویلا دے, کیا دیکھ لے گا تو؟ بعد میں پھر جیلیں بھگتتا پھرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ مشقت میں, گھر والوں کو بھی ڈالا ہوا ہے. صحابی کا کیا انداز تھا, گھر میں تنہائی میں گناہ کر بیٹھے لیکن حاضر خدمت ہو گئے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, دنیا میں اس کی سزا لے لوں گا لیکن قیامت میں اس کی سزا برداشت کر سکتا نہیں. حضرت ماعز بن مالک اسلمی ان کا نام تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی مانگی اور 4 دفعہ انہوں نے خود اقرار کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, ماعز بن مالک اسلمی چونکہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا, سنگسار کیا جائے گا, پتھر مار مار کے فلاں میدان میں جا کے مار دو. جب صحابہ پتھر مار رہے تھے تو 2 صحابی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. کہا کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ, کہا کہ کیسا لعنتی شخص ہے کہ خود اپنے گناہ کا اقرار رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کر دیا ہے, تو یہ کتنا لعنتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگیں اور حضور نے فرمایا خبردار, میرے ماعز بن مالک کے بارے میں اگر بات کی, میرے ماعز نے گناہ کیا ہے تو کیا ہوا, میری بارگاہ تک کا غدار تو نہیں ہے نا, گناہگار ضرور ہے, غدار تو نہیں. گناہگار کی معافی ہو جاتی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہوتی ہے. آج یہ فرانس کے لونڈے, یہ بدماش, یہ عیار, یہ امت مسلمہ کے سامنے الٹی جو ہے وہ لکیریں کھینچ کے کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر حسن کے خاکے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینوں سے محبت مصطفیٰ نکال لیں گے, لیکن ان جوانوں نے, ان بوڑھوں نے, ان بزرگوں نے اس سال اور زیادہ گج وج کے میلاد منا کے پیغام دیا ہے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں, رسول اللہ کے غدار ہم نے ہر لمحہ حضور کی ذات پہ سلام کیا ہے, ہر لمحہ حضور کی عزت کو بھی ہمارا سلام ہے. اس سلام پیش کرو گے ذرا ایک دفعہ, کریں گے آپ, اگر ناراض نہ ہو تو میں کہوں حضور کی عزت کو ہمارا سلام, ذرا گاج باج کے حضور کی عزت کو ہمارا سلام, حضور کے وقار کو ہمارا سلام, حضور کے حسن کو ہمارا سلام, حضور کی صداقت کو ہمارا سلام, حضور کی عدالت کو ہمارا سلام, حضور کی شجاعت کو ہمارا سلام, اور حضور کے کردار کو ہمارا سلام. یہ کردار پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو سن لو, اپنے ریڈار کے سسٹم کو, سیٹلائٹ کو آن کر لو. یہ غلام کیا کہہ رہے ہیں, حضور ہم آپ کے کردار کو سلام کرتے ہیں اور حضور ہم آپ کی گفتار کو سلام کرتے ہیں. حضور آپ کے ایک ایک قدم اٹھانے کو ہمارا سلام ہے, ہمارا سلام. ہم گناہگار ضرور ہے, ہو سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ کے غدار ہے. حضور نے فرمایا گناہگار ہے تو کیا ہوا, میری بارگاہ کا غدار تو نہیں نا. پھر جملے کیا کہے حضور نے, فرمایا سنو, میرے ماعز بن مالک اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, اگر روئے زمین میں رہنے والے تمام لوگوں میں بھی یہ توبہ بانٹ دی جائے تو اکیلے کی توبہ سب لوگوں کو کافی ہو جائے, سب لوگوں کی بخشش اس اکیلے کی توبہ سے ہو جائے. اتنا پیار, اتنی محبت, اتنا عشق, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اتنی رواداری کا سلوک کریں. لیکن آج اگر میں نعرہ لگاؤں یا رسول اللہ کا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ادب نہ کروں, تو بتاؤ میرے جیسا کمینہ بھی کوئی شخص ہے
حضرت صدیق اکبر کا ادب نہ کرے, حضرت فاروق اعظم کا, عثمان غنی کا, مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ادب نہ کرے اور گستاخیاں کرے, اور یہ وہ کہتا پھرے ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں تو غرض ہے تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق سے, سبحان اللہ, ہمیں تو غرض ہے تاجدار عدالت حضرت فاروق اعظم سے, ہمیں غرض ہے تاجدار سخاوت حضرت عثمان غنی سے, ہمیں غرض ہے تاجدار شجاعت علی مرتضیٰ شیر خدا سے. ہم تو ان کا نام لینے والے ہیں, ہم تو ان کا ذکر کرنے والے ہیں, کسی اور کی ہمیں پرواہ نہ کوئی ذکر کرتے ہیں نہ سنتے ہیں, بس حضور کا ذکر ہے, حضور کے اہل بیت کا ذکر ہے, حضور کے صحابہ کا ذکر ہے, یہ وتیرہ ہے. اور آپ کو ایک روایت سنا دوں, ترمذی میں موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ محبت کتنی, پیار کتنا ہے, ورفتگی کتنی ہے. حضور علیہ السلام ایک جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے, جنازے گاہ میں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا نا مرنے والے کو, تو حضور نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر, کیا حضور ساری کائنات کے لیے رحمت نہیں ہے؟ وہ جو شخص چارپائی کے اوپر پڑا ہوا تھا, جس کے لیے صحابہ حضور کو بلانے آئے تھے, وہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتا تھا, تو تب بھی جو ہے وہ حضور کو لے کے آئے تھے نا صحابہ, اس لیے تو بلایا تھا کہ حضور مسلمان اس کا جنازہ پڑھا دیں. اور کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والی ذات, حضور فرماتا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. صحابہ نے ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور وجہ کیا ہے, آپ جنازہ اس کا کیوں نہیں پڑھا رہے, ہمیں بھی وجہ بیان فرمائیں, ہم بھی نہ پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا, یہ بغض رکھتا تھا, یہ نفرت رکھتا تھا عثمان غنی کے لیے. ترمذی میں روایت موجود ہے, حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا. کیسے پڑھ لیتے ہو گستاخ صحابہ کا جنازہ؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی چھڈو جی مولویاں نو, او چھڈو جی مولوی روک دے نے جنازے پڑھ, ان جنازے پڑھن تو بھی روک دیتا ہے مولویاں, او جنازے پڑھن تو بھی روک دیتا ہے. سنو حضور علیہ السلام کا عمل کیا. ترمذی میں حدیث موجود ہے, دکھانے کے لیے میرے پاس آ جاؤ میں دکھاؤں. حضور نے شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھا. فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. جو شخص صحابی سے بغض رکھے, اور عثمان غنی جیسے صحابی سے, جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جنت پہلے ہی بڑی چمکدار ہے, لیکن جب میرا عثمان جنت میں جائے گا تو جنت کو اور 4 چاند لگ جائیں گے. کیسے اس کے گستاخ کے ساتھ تم ہاتھ ملا لیتے ہو, کیسے تم مل بیٹھتے ہو, کیسے تم چند ٹگوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے تم اس کی وفاداری کرو. حضور تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں, اور تم پہلے ڈالو, تم وہاں پہ جا کے گھس کے بیٹھو. سنو رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرو, کرو گے انشاءاللہ. سنیو, آپ کا عقیدہ کائنات میں سب سے خوبصورت ہے. آپ جیسا عقیدہ کائنات میں کسی کے پاس دیکھو نا, صحابہ کے بھی ادب کرنے والے, رسول اللہ کے بھی, اہل بیت کے بھی, داتا گنج بخش علی اجمیری کے بھی, خواجہ اجمیری کے بھی, بابا فرید الدین گنج شکر کے بھی, جتنے اولیاء ہیں, اولیاء کا بھی ادب کرنے والے ہو, استادوں کا بھی ادب کرنے والے ہو. تو بتاؤ کائنات میں تمہارے جیسا خوبصورت عقیدہ ہے کسی کے پاس؟ مت شک کیا کرو اپنی عقیدے کے اندر. حضرت مولا کائنات نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا تھا جو شخص اپنے عقیدے, اپنے نظریے میں شک کرے, صرف شک کرے کہ پتہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں, فرمایا اس بندے کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے اس بندے کا. یہ کون کہہ رہے؟ شیر خدا, شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں اپنے عقیدے میں شک مت کرو. حضور علیہ السلام کا پیغام یہ ہے, صحابہ کے ساتھ پیار کرو. اور میرے امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا, چند دن بیمار, چارپائی پہ لیٹا رہا, بڑی مشقت تھی, بڑی مصیبت تھی کہ کچھ لکھ بھی نہیں سکا, کچھ پڑھ بھی نہیں سکا. لیکن وہ تکلیف تھی, ایک طبیب کو, ایک حکیم کو میرے کچھ ساتھی بلا لائے, تو میرے گھر میں وہ داخل ہو گیا. میں نے اس کو اپنی نبض پکڑائی. کہتے ہیں جب اس نے میری نبض پکڑی نا, تو میں نے ایسے اپنے ہاتھ کو جھٹک دیا, مجھے یوں لگ گیا کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ کا گستاخ ہے. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جب اس نے میری نبض پکڑی, مجھے سمجھ آ گئی, میں نے ہاتھ جھٹکا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا, اور میں نے کہا رسول اللہ کے صحابہ کا گستاخ میری دہلیز میں داخل ہو چکا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے صحابہ کا جو گستاخ ہے, اس کے ساتھ رسول اللہ پیار نہیں کرتے, محبت, حضور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے. ایمان والو, رسول اللہ کے غلاموں, حضور کے نعرے لگانے والوں, چمکتے ہوئے چہروں, اور تم بڑی قسمت والے لوگ ہو. مجھے آپ کی قسمت پر رشک آتا ہے. یقین کرنا, یہ جو آپ نوجوان
اور بچے اور بوڑھے حضور کا ذکر سننے آ جاتے ہو نا, یقین کرنا تمہاری قسمت پہ رشک آتا ہے. کیسے لوگ ہو ساری مصروفیت چھوڑ کے حضور کا ذکر ہی سننے آ گئے ہو, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے بھی کائنات میں. اگر سنیوں کے پاس کچھ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کا پیار ہے, حضور کے ساتھ محبت ہے, حضور کے ساتھ عشق ہے, وگرنہ کائنات میں ہمارے پلے کچھ ہے. میرے امام تو کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. کوئی اپنے گھر میں چودھری ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, لیکن اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہو سارے حضور کے دائرے کے کمی بن کے بیٹھے ہوئے ہو نا, خیرات لینے بیٹھے ہوئے نا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اور پھر میرے امام کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. شاہ کی ساری امت پہ 2 پیغام دیے میں نے آپ کو, توجہ کرنا. میں اپنے الفاظ ختم کر رہا ہوں, گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. 2 پیغام دیے ہیں میں نے آپ کو. ایک پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ زندگی خودداری کے ساتھ گزارنی. کیسے گزارنی ہے؟ بولو ذرا, کیسے گزارنی ہے؟ خودداری کے ساتھ گزارنی ہے. اور دوسرا سبق یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کے ساتھ بڑا ہی پیار کیا ہے, بڑی محبت کی ہے. صحابہ کے ساتھ پیار کیا کرو, نعرے لگایا کرو حضرت علی کے. لگاؤ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, لیکن ڈنڈی نہ مارا کرو, صدیق اکبر کا نعرہ بھی لگایا کرو. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بے شک جی بے شک. لگاؤ ذرا نعرہ. نعرہ تحقیق, حق جاریہ, نعرہ تحقیق, حق جاریہ, نعرہ تحقیق, تاجدار صداقت زندہ باد. ایدرا ٹیلا ہونا منڈے میں پتہ لگے تو ہم دونوں میری گال دی سمجھ آئیے. تاجدار صداقت زندہ باد. تاجدار عدالت زندہ باد.